अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस तलाता ज़िल-हज्जा 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जून की 22 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नमल आयत नंबर 15 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना, और तहक़ीक़ हमें दिया गया है, वलक़द आतैना तहक़ीक़ हमने अता किया, दाऊद व सुलैमाना इल्मन, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलैमान अलैहिस्सलाम को इल्म। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लज़ी, वो जिसने, फ़ज़्ज़लना, हमें फ़ज़ीलत अता फरमाई है, अला कसीरिन, बहुत सारों पर, मिन इबादिहिल मोमिनीन, उसके मोमिन बंदों में से, यानी, और तहक़ीक़ हमने जो सो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, और उन्होंने कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें फजीलत अता फरमाई अपने मोमिन बंदों में से, कसीर यानी अपने बहुत सारे मोमिन बंदों में से हम पर अल्लाह ताला ने ये फजीलत अता फरमाई। तो यहाँ पर अब जो सो, इससे पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़े मुख्तसर तौर पर। अब यहाँ से जो सो हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े को अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दाऊद और सुलेमान को हमने इल्म अता फरमाया। और ये इल्म से क्या मुराद है? वो इल्म भी जो कि कुरान और हदीस का इल्म है, यानी उनको नबूवत अता फरमाई, और उसके अलावा दुनियावी इल्म भी, जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे की कारीगरी का जो सो इल्म अता फरमाया था, और उसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की और जानवरों की वगैरह की जो सो बोली उनको सिखाया था। तो ये एक दो फजीलतें हैं खास तौर पे वो जो अल्लाह ताला ने इनको अता किया, और इसके बरक्स, यानी इस फजीलतों की वजह से दोनों ने जो सो अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें फजीलत अता फरमाई बहुत सारे अपने मोमिन बंदों में से। तो क्या पता चला, जब कभी भी इंसान को कोई अल्लाह ताला ऐसी नेमत अता फरमाए जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, फॉर दैट मैटर हर वो नेमत जो भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो कोई नेमत अल्लाह ताला की तरफ से हमको मिले, उस पर इंसान को चाहिए कि शुक्र अदा करे। क्यों? कि शुक्र अदा करने में इंसान की अपनी ही भलाई है, अपना ही खैर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने, जैसे आगे भी बात आ रही है, कि जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे और ज्यादा देता है, और जो कुफरान नेमत करता है तो अल्लाह ताला ऐसे नाफरमानों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो सो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई, तो उन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये दोनों बाप बेटे हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। व वरिसा सुलेमान दाऊदा, और वारिस बने सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के। वक़ाला, और उन्होंने कहा, या अय्युहन नासु, ए लोगो, उल्लिमना, हमें सिखाया गया है, मंतखित तैरी, परिंदों की बोली, व ऊतीना मिन कुल्ली शयीन, और हमें हर चीज अता की गई है, यानी हर नेमत अता की गई है। इन्ना हाजा, बेशक ये है, लहुवल फज़लुल मुबीन, ये तो वाज़े फजल है, यानी हमारे रब का बड़ा फजल है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनका वारिस बनाया गया, और उनको जो सो अल्लाह की तरफ से उन्होंने कहा लोगों से कि हमें अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली सिखाई है, और ये सो हमें हर चीज अता फरमाई है, यानी तमाम दुनिया की नेमतें, तमाम तो दुनिया की जरूरत की चीजें, वो सब कुछ अता किया है। और ये वक्त यकीनन ये बहुत बड़ा फजल है। देखें, दोबारा फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की नेमतों पर ये नहीं कहा, ये तो हमने जो हमारे बाप से जो सो विरासत में हमको मिला है, और ये तो हम, हमारी ताकत है, हमारी जो सो इल्म है, हमने हासिल किया है। नहीं, जो अल्लाह ने नेमतें अता किया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, और लोगों के सामने भी उसका चर्चा किया, और कहा कि यकीनन ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो ये अंबिया के वाकयात में हमारे लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है, चाहे छोटी से छोटी नेमत क्यों ना हो, जो भी नेमत है, और दर हकीकत में फॉर दैट मैटर
چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی کیوں نہ ہو وہ سب اللہ ہی کے طرف سے عطا کرتا ہے. اور اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر دنیا کا سب سے زیادہ مفلس اور پریشان، اور جو دنیا میں ساری دنیا کہہ سکتی ہے کہ اس سے بڑا مفلس اور اس سے بڑا پریشان یا اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوگا، اس انسان سے بھی اگر ہم جا کے پوچھیں بھائی تیرے پاس بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ یقیناً اللہ کا نیک بندہ ہے اور وفادار بندہ ہے تو وہ اس کا حال بھی کیا ہے، وہ اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہے تو گن نہیں سکے گا. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. کیوں کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی انسان پریشان ہوگا، تکلیف میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے پاس کم از کم 2 آنکھ تو ہوں گے. اور ان 2 آنکھ کی قیمت اگر لگانا چاہے، اگر کوئی انسان ہم سے کہے کہ 1 آنکھ دے دو ہم تم کو 10 لاکھ دیں گے، کوئی انسان دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. 2 ہاتھ، 2 پیر اور چلنا پھرنا اور سمجھ اور جو سو دماغ اور جو سو ہوش حواس اور جو سو ہوا استعمال کرنے کے لیے فری میں ہوا دیا ہے، پانی دیا ہے، سورج دیا ہے، یہ سب کچھ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر وہ انسان بھی جو سو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر پائے گا. تو انسانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اللہ کی نعمتیں، اور خاص طور پہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے ان کو یاد کر 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 اللہ سے شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے، میں تو اس کے لائق ہی نہیں تھا، تو نے تو بہت نوازا ہے. تو جب اس طریقے سے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو در حقیقت میں اسی کا اپنا ہی فائدہ ہے. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. اور اگر بالفرض تم شکر ادا نہیں کرتے بلکہ جو سن کفران نعمت کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کو ایسے ناشکرے ہرگز پسند نہیں ہے. وحشر لسلیمان جنودہ، اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کو، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، اور انہیں جو سو صف بندی کی جاتی تھی، ان کو روک روک کر ان کے صفیں بنائی جاتی تھی. اب چونکہ سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہے، اور کیسے بادشاہ ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ کو ایسی بادشاہت نہیں عطا فرمائی ویسے بادشاہ ہے. وہ کیسے کہ انسانوں پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے، جنات پر بھی حکومت چلتی ہے، اور چرند اور پرند اور تمام کے مخلوقات کے اوپر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، اور ہوائیں بھی ان کے حکم سے چلا کرتی تھی. تو ایسی سلطنت اور ایسی اقتدار اور ایسی بادشاہت کسی کو ملی ہے دنیا میں؟ کسی کو نہیں ملی ہے. تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کو جمع کیا گیا، ان کی صف بندی کی گئی. اور وہ لشکر میں کون تھے؟ انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور چرند اور پرند وغیرہ بھی تھے. ان تمام کے صف بندی کی گئی اور ان کو تمام کو جو سو ایک آرگنائزڈ طریقے سے ان کو لایا گیا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا آتو، جب وہ آئے، علی واد النمل، حتیٰ یہاں تک کہ اذا آتو، جب وہ آئے، علی واد النمل، چونٹیوں کے وادی میں، یعنی جو میدان، کھلا میدان ہوتا ہے وہاں پر چونٹیوں کا وہ تھا، وہاں پر پہنچے. قالت نملۃ، کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، اذ ادخلوا مساکینکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، لا یاتمنکم، کہیں روند نہ ڈالے تمہیں، سلیمان علیہ السلام و جنودہ، اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہو، انہیں اندیشہ بھی نہ ہو. دیکھیں ذرا امپورٹنٹ آیت ہے، ذرا غور کریں کہ جب سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے تمام لشکروں کو جمع کیا گیا، ان کو صف بندی کی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جو کہ چونٹیوں کی وادی تھی، اور وہاں پر جو سو ایک چونٹی نے اپنے دوسرے چونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون دے اور انہیں پتہ تک نہ چلے، انہیں شعور بھی نہ ہو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہم بات ہے.
क्या हुआ, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को तैयार किया गया, या मतलब यह है कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर कहीं पर जाना था, उनको किसी मिशन पर कहीं जो जाना था, तो जब वो गुजरने लगे तो एक ऐसी वादी से गुजरना था, एक ऐसे मैदान से गुजरना था जहां पर बहुत सारी चूंटियां थी, यानी जो एंट जिसको हम कहते हैं, चूंटी जब कहते हैं ना, तो उन लोगों की यानी उनका वहां पर बसर था और बहुत सारी चूंटियों की वो मैदान था। तो अब वहां पर एक चूंटी ने, यानी जब चूंटियों ने देखा कि लश्कर आ रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है, तो उनकी सरदार होगी या उनकी लीडर होगी या जो भी है, उस चूंटी ने जो सो अपने तमाम चूंटियों को मुखातिब होकर कहा, ए चूंटियों, अपने अपने घरों में, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जब यहाँ से गुजरेगा, यानी इस वादी से गुजरेगा, तो कहीं तुमको रौंद ना डाले और उनको पता तक ना चले। अब देखें चूंटी क्या कर रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर तुमको रौंद देंगे और उनको पता तक ना चलेगा। इसके दो माने, एक तो ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता भी ना चलेगा कि यहाँ पर चूंटियां हैं, क्यों कि बहुत जाहिर बात है कि चूंटियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो नजर भी नहीं आएंगी और वो बगैर नजर दौड़ाए के उसके ऊपर से गुजर जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर जरा हमारे दिमागों को खोलने की जरूरत है और हम जो सो गौर व फिक्र करने की जरूरत है, हमारे अकीदे से ताल्लुक रखने वाली बात है। आज मुसलमानों का अकीदा क्या है? हम तो ये समझते हैं, हम तो ये गुमान करते हैं कि जो बुजुर्गान दीन है, जो औलिया अल्लाह है, जो कि वफात पा चुके हैं, जिंदा भी नहीं है, बाहयात नहीं है, जो वफात पा चुके हैं और वफात पाके कईयों साल हो चुके हैं, सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, और उनका हाल क्या है कि वो अपनी खबरों में मौजूद होते हैं, और खबर के ऊपर कौन आके उनके खबर के पास कौन आ रहा है, कौन उनसे क्या मांग रहा है, उसका सब वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और यहाँ तक कि दूर दूर से अगर कोई उनको पुकारता है, उनकी मदद के लिए उनको पुकारता है, तो उनकी मदद को सुनते भी हैं और उनकी मदद के लिए निकल के जाते भी हैं। ये हमारा अकीदा है। हालांकि ये सही है नहीं कह रहा हूं मैं, कोई ये ना समझे कि भाई मैं कह दिया तो ये भी बात सही है। ये गलत अकीदा हमारे मुल्कों में, हमारे दिलों के अंदर बैठा हुआ है, इसके बरखिलाफ। अब जरा देखें किसके बारे में हमारा अकीदा है, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, जिस ना तो कोई नबी है ना तो कोई रसूल है, जबकि वक्त के नबी है, वक्त के रसूल है, और उनको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी जो सो ऐसी बादशाहत अता फरमाई जैसे कि दुनिया में किसी को नहीं अता फरमाई। उनको जो सो जानवरों की और चरिंद और परिंद की बोली सिखाया है। इसके बावजूद भी एक चूंटी का अकीदा ये है, और चूंटी अच्छी तरीके से समझती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जब यहाँ से गुजरेगा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं चलेगा, उनको इल्म नहीं होगा, उनको गैब का इल्म नहीं है कि इस वादी में जो सो चूंटियां मौजूद है, उनको पता नहीं चलेगा, और वो इस छोटी छोटी चूंटियों को देखे बगैर हो सकता है उनको रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे। तो एक चूंटी का अकीदा क्या है कि वक्त का नबी और रसूल है और बादशाह भी है, लेकिन उसको भी गैब का इल्म नहीं है, उसको भी मुस्तकबिल में आगे, यानी अब जिस वादी से गुजरना है उस वादी में क्या कुछ है उनको पता नहीं है, और हो सकता है वो छोटी छोटी मखलूकात को नहीं देखे और वो रोंगते हुए चले जाएं। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का अकीदा क्या है, जो बुजुर्ग और वली जो खबर में है, खबर के ऊपर मनो मिट्टी डाल दी गई है, सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो देख भी सकते हैं कि कौन उनके खबर पर आ रहा है, और उसकी बात को सुन भी सकते हैं, उसकी मदद भी कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक वक्त का बादशाह है जिसको अल्लाह ने इतने सारे इख्तियार दे रखा है, उसके बारे में भी एक चूंटी का अकीदा देखें, और अल्लाह ताला कुरान में बयान कर रहा है, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला उसको सही साबित करके ये बताना चाहता है। अगर ये गलत होता तो अल्लाह ताला ये बात नहीं बताता, या फिर ये कहता है कि चूंटियों की गलत अकीदा था या इस तरीके से, जबकि चूंटियों के अकीदा आज के मुसलमानों से कहीं ज्यादा अच्छा है, और वो जानती हैं कि वक्त का नबी होने के बावजूद, वक्त का रसूल होने के बावजूद, और जो सो उसको अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दे रखा है, उसके बावजूद भी उसको ये इल्म नहीं हो सकता है, नहीं होगा उसको इल्म कि हम जो से यहाँ पर मौजूद है और हमारे ऊपर से वो गुजर जाए और हमको रौंद ना दे। तो ये है अकीदा, सही अकीदा, कि अल्लाह के सिवा किसी भी वक्त के नबी हो या रसूल हो या बड़े से बड़े बादशाह हो, उसको भी गैब का इल्म नहीं है। सिर्फ उस गैब का इल्म उतना ही होता है किसी रसूल को जितना अल्लाह ताला वही के जरिए से उसे बता देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी गैब की खबरें बताई, तो जितनी खबरें बताई उतना का तो आपको इल्म था, उसके अलावा एक भी जरा सा भी गैब के बारे में आपको इल्म नहीं था। आपकी खुद जिंदगी में कितने ही ऐसे वाकयात हुए हैं
جس میں ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو پھر یہ جو بزرگان دین اولیاء اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، نہ تو ولی ہے، نہ تو وہ کوئی نبی ہے، نہ رسول ہے، تو جس کو تو اللہ تعالیٰ غیب کا جو علم وحی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے، تو یہ وہی وہ نہ تو وہ نبی ہے نہ تو رسول ہے، پھر ان کو غیب کا علم کیسے پتا چل رہا؟ جو خبر میں مدفون ہے اس کے لیے باہر کی دنیا تو غیب ہے، تو اس کو کیسے پتا چل رہا کہ باہر کون ان کے خبر پر آ رہا ہے؟ اس کو کیسے سن سک رہے ہیں وہ، جبکہ دنیا میں خود وہ بزرگ جب موجود تھے ہوں گے 150 میٹر سے زیادہ کی دوری کو نہیں سن سکتے تھے ہوں گے، تو مرنے کے بعد 100 کلومیٹر دور سے اگر کوئی ان کو پکارتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ اور غلط عقیدہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو وفات پا چکے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پر کہا آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو خبروں میں مدفون ہے۔ تو اس عقیدہ جو کہ قرآن کا نص ہے اور قرآن سے واضح عقیدہ ہے کہ جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے جو بھی ہو، جو دنیا سے چلا جاتا اس کو جب نبی نہیں سنا سکتا تو دنیا کا کوئی اور انسان نہیں سنا سکتا۔ تو جب یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے گا کہ جو خبروں میں مدفون ہے نہ وہ ہماری بات کو سن سکتے ہیں، اور سن ہی نہیں سکتے تو مدد کرنے کی تو بات ختم ہی ہو جائے گی۔ جب سن ہی نہیں سکتے تو مدد کرنا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس ایک عقیدے پر اگر ہم جم گئے تو دنیا میں جو آج اکثریت جو شرک کی جو کثیر جو بہت زیادہ شرک جو ہوتا ہے وہ اسی عقیدے سے ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، ہم ان کے قریب جائیں گے، ان سے مدد مانگیں گے، وہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے، اور اس طریقے سے جب یہ عقیدہ خود صحیح ہو جائے کہ وہ سنتے نہیں تو پھر آگے کے سارے شرکیہ کام ہونے سے بچ جائے گا۔ تو جب چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے یہ بات کہی تو سلیمان علیہ السلام کا دیکھیں کیا ہوا، وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، وہ جو سو مسکرائے اور ہنس پڑے، من خولہا، اس کی خول سے، اس کے بات سے، یعنی اس چونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، وقالا، اور کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، اوزینی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک اللتی، ان اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمتک اللتی انعمت علیہ، اس نعمت پر جو نے تمہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، وعلی والدیہ، اور ہمارے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہا، جو کہ تو سے ترضا ہو، جو تجھے راضی کرنے والا ہو، وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت میں، فی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں میں سے۔ دیکھیں جب کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ جو سو پرندوں کی اور چونٹیوں کی اور تمام حیوانات کی زبان کو سمجھ سکتے تھے، تو جب چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے اپنے تمام چونٹیوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جب یہاں سے گزرے تو تمہیں رون دے اور انہیں شعور تک نہ ہو۔ تو یہ بات جب سلیمان علیہ السلام نے سنا، یعنی چونٹیوں کی بات کو جب سلیمان علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے ہنس پڑے، اور انہوں کے جو مسکراتے ہوئے وہ ہنس پڑے، اور انہوں نے جو کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی کہ وہ جو سو چونٹی کی بات کو سمجھ سکے اور وہ سن سکے، تو اس کے اوپر وہ اس بات سے ہنسے کہ دیکھیں چھوٹی سی ایک چونٹی ہے، اس کو بھی کتنی زیادہ فکر ہے اپنے ساتھی چونٹیوں کی، اور یہ کہ جو سو اس کو کتنی، یعنی اللہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر ہم کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سنائی دی، انہوں نے سنا، تو اس کہنے کے اوپر وہ خوش ہوئے اور اس سے ہنس پڑے۔ پھر اس کے بعد فوراً ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزاری کروں اس بنا پر کہ جو کچھ تو نے مجھے نعمت عطا فرمایا ہے، مجھے بھی اور میرے ماں باپ پر بھی، یعنی تو نے ہم پر بھی، اور داؤد علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان پر بھی بہت ساری نعمت عطا کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن سکیں، اس بنا پر کہ تو نے ہمیں اتنی ساری نعمت عطا فرمایا ہے، اور ہمارے ماں باپ پر بھی، اور یہ کہ جو سو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیک اعمال کرے جس سے کہ تو راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ تو دیکھیں جب اللہ کی ایک نعمت کا ان کو احساس ہوا
تو کتنی ساری دعائیں کر لیا انہوں نے. تو اب ہمارے پر بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, تو کیا ہم کو ایک ایک نعمت کو یاد کر کر کیا ہم کبھی اس طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں؟ کبھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب خاص طور پہ کسی بیمار کو کسی دواخانے وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں, کسی مریض کی عادت کرنے جاتے ہیں, یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار پڑتا ہے, اس کی بیماری کے بارے میں سننے کے بعد کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے کہ تو نے تو ہم کو اس بیماری سے, اس طریقے کی بیماری سے محفوظ رکھا. کبھی ہم اپنے دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ غریب ہے, مسکین ہے, قرضے میں مبتلا ہے, تو کیا کبھی ہم نے شکر ادا کرا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم کو تو کبھی تو نے اس طریقے سے قرضے میں مبتلا نہیں کیا. تو اس طریقے سے کتنی ہی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے, تو کیا ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ساتھ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے. نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملنا ہے, کیونکہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی کوئی انسان نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے تو راضی ہو جائے. یعنی اعمال تو انسان بہت سارے کرتا ہے, لیکن ان میں سے بہت ہی تھوڑے اعمال ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے. تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا, اور ہم کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے, اور اپنے رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں, یعنی تیرے نیک بندوں کی جو جماعت ہے اس میں داخل کر لے. اب دیکھیں وقت کے نبی ہے, وقت کے رسول ہے, اور جو سو بادشاہ بھی ہے, اس کے باوجود بھی وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں داخل کر لی. یہ نہیں کہا میں تو ہوں ہی نیک, میں تو ہوں ہی اللہ کا ولی اور اللہ کا جو سو نبی اور رسول, تو میں بولے کیوں کس لیے اللہ سے دعا مانگوں؟ نہیں, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار یہی دعائیں مانگا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعائیں مانگا ہے, اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں. فتفقد طیرا, اس نے خبر لی, جائزہ لی پرندوں کی. فقالا, پھر کہنے لگے مالی کیا ہو گیا, لا ارا ہدہدا, میں نہیں دیکھتا ہوں ہدہد کو. ام کان من الغائبین, کیا وہ یقیناً طور پہ غائب ہے. اب جو سو پہلے جو وادی کا معاملہ تھا وہ گزر گیا. اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو لشکر کے اندر جو پرندے تھے ان کا جائزہ لیا, اور جائزہ لیا تو انہوں نے جو سو ہدہد کی کمی محسوس ہوئی. تو کہا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں, کیا وہ یقینی طور پر غائب ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, یا یقینی طور پر وہ غائب ہے. تو دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی حالانکہ وقت کے نبی ہے, یہاں پر بھی ان کو یہ اندازہ نہیں ہے, غیب کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ موجود ہو لیکن میرے نظر میں نہیں ہے, یا یقینی طور پر وہ موجود نہیں ہے. اب ہدہد کیا ہے؟ یہ ایک پرندہ ہے جو کہ جس کے بارے میں اب یہاں پر اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, ہم ضرور اسے سخت سزا دیں گے. او لَأَذْبَحَنَّهُ, یا پھر ہم اسے ذبح ہی کر دیں گے. او لَيَأْتِيَنِّي, یا تو پھر وہ لے آئے میرے پاس بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, کوئی واضح دلیل اور واضح وجہ اور سبب. یعنی جب وہ موجود نہیں تھا تو اس وقت میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے, میں ہدہد کو موجود نہیں دیکھتا ہوں, کیا وہ واقع غائب ہے؟ یعنی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ ہم ضرور اس کو بہت بڑی سخت سزا دیں گے, یا اس کو ذبح ہی کر دیں گے, یا نہیں تو پھر اس کو کوئی معقول دلیل لانی پڑے گی یا وجہ لانی پڑے گی غائب ہونے کی. اب چونکہ وقت کے بادشاہ ہے, اور ان کے لشکر میں جب وہ حکم دیا جاتا ہے لشکر کو نکلنے کا, تو تمام کے تمام وہ جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو نکلنا پڑتا ہے. اب جب دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے, تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, مجھے لگ رہا ہے یا حقیقت میں وہ غائب ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر وہ نہیں, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ نہیں کچھ نیٹ ورک کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن چلا گیا. تو بہرحال جو بات چل رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو سو ہدہد موجود نہیں ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حقیقت میں اگر موجود نہیں ہے تو اس کو جو سو جلد سے جلد کوئی واضح طور پر اس کو
یا تو میں اس کو بہت بڑی سزا دوں گا یا تو پھر میں اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا، ورنہ تو اس کو اپنے غیر حاضری کی وجہ سے کوئی معقول وجہ اور معقول دلیل دینے کی پڑے گی، یعنی جو کیونکہ وہ اگر موجود نہیں ہے، غیر موجودگی کے لیے کوئی یا تو معقول وجہ بتانا پڑے گا، اور اگر نہیں بتا سکے گا تو یا تو ہم اس کو سزا دیں گے یا پھر ہم اس کو قتل ہی کر دیں گے یا اس کو ذبح ہی کر ڈالیں گے۔ وما کسا غیر بعید، بس زیادہ وقت گزرا نہیں تھا، فقالا پھر کہا، فقالا احاط بما تحیط به، بس اس نے کہا کہ میں لے آیا ہوں، میں نے ایک ایسا معلومات لے آیا ہوں جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، وجیتو کا، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، من سبا، سبا یعنی ملک سبا سے، بنبا یقین، ایک ایسی خبر جو کہ یقینی خبر ہے۔ یعنی کچھ زیادہ دیر جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے لشکر میں جو سو حدود موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پر فیصلہ بھی کر دیا کہ اگر وہ جلدی سے جلدی واپس آنے کے بعد کوئی معقول وجہ نہیں لایا تو یا تو ہم اس کو سزا دیں گے یا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، تو اس کے یعنی اس سے تھوڑی زیادہ وقت گزرا ہی نہیں تھا، اتنے میں وہ موجود ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی خبر لے آیا ہوں جس کا تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اور یہ کہ میں نے یقینی طور پر ملک سبا سے جو سو ایک ایسی خبر لے آیا ہوں جو یقینی خبر لے آیا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ہدہد کا بھی عقیدہ کیا ہے، وہ کہیں دوسرے ملک سے یا دوسرے شہر سے آ رہا ہے اور وہاں سے کوئی خبر لے آ رہا ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسی خبر لے آ رہا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے اور یہ پکی خبر ہے۔ تو کیا پتا چلا، ہدہد کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ اس شہر میں اس جگہ پر نہیں پہنچے ہیں تو ان کے لیے وہ چیز غائب ہے اور ان کو پتا نہیں ہے، جو میں خبر لے آ رہا ہوں ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو پتا کیا چلا، وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود، وقت کے نبی ہونے کے باوجود، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی ان کو غیب کا علم نہیں تھا، جو کہ ہدہد کو بھی پتا تھا کہ جو خبر میں لے آ رہا ہوں اس کا علم اب میرے جو بادشاہ ہے ان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور میں ایک یقینی خبر ملک سبا سے لے کر آ رہا ہوں۔ انی وجدتو، بے شک میں نے پایا ہے، امراتن، ایک عورت کو، تملکوہم، جو کہ وہ ان کی بادشاہت کرتی تھی، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز کی نعمتیں عطا کی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اب جو ہدہد نے جو خبر لایا تھا نا، اس خبر کو یہاں پر ذکر کرنے لگا، اس نے کہا کہ میں نے جو سو وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، اور یہ کہ اس کو تمام نعمتیں دی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش بھی ہے، یعنی تخت بھی ہے، کیونکہ بادشاہ وغیرہ کے پاس ان کے پاس عموماً جو تخت وغیرہ ہوتا ہے، تو ہدہد جو پرندہ تھا اس نے اس ملک سبا، یعنی سبا جو ہے، ملک سبا جو ہے، جو آج کے دور میں یمن جو ہے نا، اس کے اندر وہاں پر کہیں پر ایک جگہ ہے جس میں اس زمانے میں یہ بادشاہت تھی وہ اس عورت کی، اور اس عورت کا نام جیسے کہ بلقیس بتایا جاتا ہے، تو ملک سبا کی جو بادشاہ تھی بلقیس، اس کی خبر لے کر ہدہد آیا تھا، اور اس نے کہنے لگا کہ اس ملک کے اندر حقیقت کیا ہے کہ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، اور ان کو تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نعمتیں عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس تو ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ چلیں اس کے بعد کی آیتیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، وقت تقریباً ختم ہونے کو ہی ہے، اور کل چونکہ جمعہ ہے اور جمعہ کے دن ہم چھٹی کرتے ہیں ہفتہ وار، تو کل انشاءاللہ چھٹی رہے گی، اس کے بعد سنیچر کے دن ہم دوبارہ کلاس کو شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔